अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। हबीब साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने हलफ उठाने के साथ ही कौम को ख़बरदार किया है कि जारी माली साल मुश्किल होगा। उन्होंने IMF के साथ नया मुआहदा करने को नागुज़ीर करार दे दिया है। इसके अलावा आज IMF का रिव्यू मिशन भी पाकिस्तान पहुँच रहा है, जो $3 अरब के ऊपरी पैकेज की पहली और दूसरी किस्त के इजरा के बाद $1.1 अरब की तीसरी और आखिरी किस्त देगा। लेकिन ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब रिव्यू मिशन सब अच्छा है की रिपोर्ट देगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 23वां कर्ज प्रोग्राम स्टैंड बाय अरेंजमेंट के नाम से 29 जून 2023 को हुआ था और ये 9 महीने के लिए था। इस उबरी मुआहदे के वक्त मालियाती इदारे ने अपनी प्रेस रिलीज में ये कहा था कि पाकिस्तान ने इस मुआहदे की पेशगी शराइत पर अमल कर लिया है। इन शराइत में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के अलावा पेट्रोलियम मसनूआत की लेवी और टैक्स के अलावा शरह सूद बढ़ाना शामिल था। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने शहबाज शरीफ की कायदाना सलाहियतों की तारीफ करते हुए नए वजीर ख़जाना की तैनाती को मुस्बत इक़दाम करार दिया है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के बाद पाकिस्तान को तवील मुद्दती प्रोग्राम मिलेगा या नहीं और इसका हजम क्या होगा, इसी सारी सूरत हाल पर हम बात प्रोग्राम में हम ज्वाइन करें माहिर मुआशी उमूर डॉक्टर नदीमुल हक साहब। नदीमुल हक साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब मौजूदा सूरत हाल में कैसी चॉइस हैं? लेकिन ये वजीर खजाना कोई बड़ी चीज नहीं थी, डिपेंड करता है कि नीचे काम करने वाले कैसे हैं। अच्छा। हमने बैंकर्स भी ट्राई कर लिए, हमने इकोनॉमिस्ट भी ट्राई कर लिए, हमने अकाउंटेंट्स भी ट्राई कर लिए, हमारी इकोनॉमी का हाल वही रहता है। तो मसला वजीर खजाना का नहीं है। वजीर खजाना तो हर कोई ठीक ही होता है। वजीर खजाना कोई अकेला कोई हरक्यूलिस तो नहीं है या कोई एटलस तो नहीं है जो उसने सारी दुनिया सिर पे उठाई हुई है। नीचे अमला, नीचे तो लोग वही है, कोई खास इकोनॉमिक एनालिसिस करने वाले लोग नहीं है। हमारी तो आदत ये है कि हम जो भी कोई फॉरेन लेंडर कहता है, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, कोई कुछ हम साइन करते और कहते पैसे पकड़ाओ, तो वो कोई चीज तो नहीं थी। हमारे अपने प्लान्स बनते, कोई नहीं। प्लानिंग कमीशन तो तकरीबन खत्म पड़ी है। तो अब ये इस निजाम में आई विश हिम वेल एंड आई होप ही इज अ ब्राइट गाय, ही इज अ वेरी गुड गाय। अच्छा उसकी नदीमुल हक साहब, इस वक्त कहा जाता है कि हम बहुत ही मुश्किलात में हैं, हमें, और वज़ीर आज़म भी ये कहते हैं कि हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में कुछ डर तो ये है कि शायद एक दफ़ा फिर महंगाई का तूफान आने वाला है, बेरोज़गारी का भी शायद उसमें कुछ असरात हों, एक हैवी प्राइवेटाइजेशन का भी एजेंडा है। क्या हम ये सब कुछ कर पाएंगे? देखिए जी, इस मुल्क में सबसे ज्यादा जरूरत है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे ज्यादा जरूरत है डायग्नोसिस की। इस मुल्क में डायग्नोस कर ले प्रॉब्लम क्या है। हम हमेशा सोचते हैं कि मुसीबत में है, मुसीबत में तो हमेशा रहे हैं। मेरी जिंदगी में हो गई है जिंदगी, पर मैंने हमेशा वजीर खजाना को यही कहते सुना या वजीर आजम को कि हम मुसीबत में है। जिया साहब आए तो उन्होंने भी यही कहा, मुशर्रफ साहब, उन्होंने, हर डिक्टेटर, हर बंदा यही कहता है। पर मसला हम भीख मांगने चले जाते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है, हबीब साहब मैं आपको सिंपल प्रॉब्लम बता दूं। हमारा प्रॉब्लम ये हमारी इकोनॉमी नहीं बैंकरप्ट। हमारी इकोनॉमी में बहुत जान है, बहुत जान है। लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं। अच्छा। हमारी जो अभी है वो है हुकूमत में। हमारी हुकूमत में है बैंकरप्सी, और वो बैंकरप्सी सोच की कि हमारी हुकूमत एक इतना बड़ा गुरिल्ला है जो सबके सिर पे बैठा हुआ है। सबको कहते हैं कमिश्नर लो, मैं तंग करूंगा आपको, आपसे टैक्स इकट्ठे करूंगा। टैक्स कैसे इकट्ठे करूंगा? जैसे कि पुराने जमाने में किंग्स करते थे कि आज मुझे नजर आया कि जनाब आपके सामने कचप पड़ा है, मैंने उस पर भी टैक्स लगा देना। आज मुझे समझ आई आपके साथ, मैंने उस पर भी टैक्स लगा देना। दुनिया जहान में, और दिन रात बैठे, अब गाड़ियों पर टैक्स पड़ गए एकदम। दुनिया जहान की पॉलिसी स्टेबल होती, वो हिलती नहीं है, वो रोज चेंज नहीं होती, हर बजट में भी चेंज नहीं होती। आपने देखा होगा दुनिया का जब बजट आता है उसमें कोई नहीं टैक्स पे बात होती। यू कीप अ टैक्स सिस्टम व्हिच इज अ गुड सिस्टम व्हिच इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। ये नहीं कि बंदे पैसे इकट्ठे जमा करते फिर। डिजिटल टैक्स सिस्टम, सिंपल पॉलिसी, और उसको छेड़े ना फिर अगले 15-20 साल, ताकि सबको पता। माजी की हुकूमतें बेतहाशा टैक्स लगा चुकी हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब भी IMF जो है वो टैक्स के मामले पर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में फिर मजीद अगर टैक्सेस इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे तो लोगों को तो बहुत मुश्किलात पेश आएंगी। देखिए जी, IMF जो है, IMF इदारा एक शॉर्ट टर्म इदारा है। मैं IMF के साथ 30 साल काम करता रहा हूँ। वो सिर्फ एक चीज चाहते हैं कि आपका टैक्स इकट्ठा हो जाए, फिस्कल डेफिसिट कम हो जाए। अब हर हुकूमत पे IMF वाले खुद कहते हैं हुकूमत अपना प्लान तो पेश करे। तो आप अगर प्लान पेश बजाय आप कहें, फॉर एग्जाम्पल ईश्वर साहब की रिपोर्ट थी, उसमें लिखा हुआ था 500 डिपार्टमेंट बंद करें, भाई करते हैं बात,
ابھی ارجنٹینا کے جو فائنانس منسٹر ملی نے آدھی حکومت کو فارغ کر دیے. ہم کیوں نہیں فارغ کر سکتے سرکاری ملازموں کو؟ سرکاری ملازم آپ دیکھیں، حبیب صاحب میرے ساتھ لاہور میں ایک، پشاور میں، یہ کراچی میں، کہیں بھی کسی شہر میں بھی چلے دیکھیں سرکاری ملازموں کے گھر کتنے ہیں، کس عیاشی میں رہ رہے ہیں، بڑے بھی چھوٹے بھی سب. جی یہاں اسلام میں آئے، میرے ساتھ سرکاری ملازموں کے گھر ہے، ماشاءاللہ عیاشی کرتے پھر رہے ہیں. اچھا سرکاری ملازم جو ہم نے اس کا حساب لگایا، حبیب صاحب ہماری ویب سائٹ پہ پڑھا ہے، ہم نے حساب لگایا، ہماری ویب سائٹ پہ پڑھا ہے کہ جی ایک سرکاری ملازمہ بھرتی کرے، آپ کو اس کی لائف ٹائم کا 2-3 کروڑ روپے آپ رکھنا ہے اس کو سروس کرنے کے لیے. پینشن ملتی ہے آپ کو آپ کے موت تک، اس کے بعد آپ کی بیوی کو، اس کے بعد آپ کی بچی کو. تو یار یہ تو عیاشیاں کہیں دنیا میں نہیں ہوتی. سرکاری ملازم کو آپ فائر نہیں کر سکتے. پی آئی اے کا جو پرابلم ہے، پی آئی اے کا پرابلم پی آئی اے کا نہیں ہے، پی آئی اے کا پرابلم سرکاری ملازموں کا ہے. پرائیویٹائزیشن کرنے کر رہے ہیں، پرائیویٹائزیشن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو نکمے سرکاری ملازم ہیں ان کو بھی پرائیویٹائز کریں. وہ ہو نہیں سکتا. ہمیں ان ملازموں کو حکومت کو رکھنا پڑے گا، ان کو پیسے دینے پڑے گا، تو خسارے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہم یہ طاقت نہیں پیدا کر سکتے سرکاری ملازم لینے بند کریں، اور جو بیشتر جو فارغ بیٹھے ریسٹ ہاؤسز میں، ہم ریسٹ ہاؤس میں جا کے دیکھتا ہوں پڑے ہوئے، مری کے گورنر ہاؤس میں جائیں 120-30 بندے پڑے ہوئے، وہاں کوئی استعمال بھی نہیں کرتا گورنر ہاؤس. اول تو میں کتنی دیر سے کہہ رہا ہوں گورنر ہاؤس کو فارغ کریں. ہم اپنے خرچے کم نہیں کرنا چاہتے، ٹیکس لگانا چاہتے. تو یہ تو میرا خیال ہے اورنگزیب صاحب سوچیں. ہمارا پرابلم سمپل سا ہے، حکومت چھوٹی کرنی ہے. ہماری حکومت بہت بڑی ہے، اس پہ ہم لکھ اچھا. تو ندیم صاحب پھر یہ پرائیویٹائزیشن ہے حکومت کو چھوٹا کرنا، یعنی حکومت کا سائز کم کرنا. اب پرائیویٹائزیشن کی جب بات آتی ہے تو ایک آدھ ادارہ تو ہے پی آئی اے، چلیے اس کو میڈیا ہائپ بھی مل چکی ہے اور پھر لوگوں کا اس سے واسطہ بھی ہے، لیکن جو باقی ادارے ہیں وہ جو پرائیویٹائزیشن لسٹ پہ ڈالے جاتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ تو بامنافع ہے. مثال کے طور پہ آئی ایس کو ہے یا فیسکو ہے یا لیسکو ہے، یہ ادارے تو وہ ہیں جو پیسے بنا رہے ہیں. اب ان کو اگر پرائیویٹائز کرنے کی بات کریں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے حکومت کو ٹھیک فیصلہ نہیں کر رہی، اس کو ہیسکو اور کیسکو اور پیسکو کو کرنا چاہیے. دیکھیں جی، 2 باتیں اس میں کہہ دوں. پہلی چیز تو حکومت کو چھوٹا کرنا پرائیویٹائزیشن نہیں ہے. اچھا. پرائیویٹائز دوسری چیز ہے کہ ہمارے پاس پرائیویٹائز کرنے والے ایسٹس بھی بہت کم ہیں. ہمارے پاس ایسے ہیں جو ماشاءاللہ خود ڈیفیسٹ میں، ان کو کیا پرائیویٹائز کریں گے؟ ہماری پرانی عادت ہو گئی ہے کہ ہم سوچتے ہیں ہم دنیا میں چلاکی سے گزارا کر سکتے ہیں. جیسے ہم جب لون کے پیپر سائن کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں، دینی تو ہے نہیں، بعد میں دیکھیں گے. یہ چلاکیاں دنیا میں نہیں چلتی. ہمیں لون لینے سے پہلے سوچتے ہیں ہم نے واپس بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہم سوچتے. کرنی سوچے کیا پرائیویٹائز کرنا. حبیب صاحب آپ کا سب سے بڑا جو ایسٹ پرائیویٹائز کرنے والا ہے وہ نہ پی آئی اے نہ کچھ، آپ کا سب سے بڑا ایسٹ ہے سرکاری گھر. اچھا. سرکار اپنے پورے پاکستان میں پھیلائے ہوئے ہیں جن کی ویلیو سب اداروں سے زیادہ ہے، وہ آپ پرائیویٹائز کرنا نہیں چاہتے، ان کو بلکہ آپ الٹا بڑھانا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کی منسٹری آف ہاؤسنگ سب سے بڑی منسٹری ہے، وہ گھر ہی بنائی جاتی ہے ان لوگوں کے لیے. ہم نے آج ہی پیپر نکالا، یونیورسٹی میں بھی گھر بنے ہوئے، جیو آرز ایوری ویئر وہاں بورڈ بنے ہوئے. تو ایک تماشا ہے. دوسری چیز دیکھیے، جو حکومت چھوٹی کرنی ہے وہ پرائیویٹائزیشن ہے. حکومت چھوٹی ایسے کرنی ہے، 50 منسٹریاں کیا کر رہی ہیں فیڈریشن. دوسری چیز یہ جو ریگولیشن ہے، ہم نے اس پہ حساب لگایا ہے جی، ہم نے سلج سیریز نکالی ہے کہ آپ کا ریگولیٹری، آپ نے ایک چائے کی دکان لگانی ہے تو آپ کو 10 وہ انسپیکٹر آ جاتے ہیں. ابھی فارماسیوٹیکل چیک کیے، لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم تنگ آ گئے، 50 انسپیکٹرز ہر ہفتے آتے ہیں اور ہم سے پیسے لے کے جاتے ہیں. اس طرح کیسے گزارا ہوگا؟ نمبر 2 ریگولیشن. آپ نے کوئی ایک بلڈنگ بنانی ہے تو آپ کا 4 سال تو لگ جاتے ہیں، این او سی لیتے. میں نے یہاں اسلام آباد میں پلاٹ لیے، میں آپ کو بتا دوں 2 سال ہو گئے، میں پرمیشنیں لے کے پاگل ہو گیا ہوں. تو اگر اپنی پرمیشن اکانومی بنانی ہے جس کو ہم پرمیشنستان کہتے ہیں، تو پھر کیا کام ہونا ہے؟ سارا وقت تو پرمیشن لیتے. پھر جب پرمیشن بھی لے لیں اس کے بعد بھی لوگ آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں بتے دو. تو یہ نظام ٹھیک کرنا ہے، اصل نظام یہ ٹھیک کرنے والا. حکومت یہاں بڑی حکومت اسے پرائیویٹائزیشن جائے گی. تو ایس آئی ایف سی نہیں رول پلے کرے گی آپ کے خیال میں اس میں؟ ایس آئی ایف سی ایک ادارہ ہے نا جو بہت ساری چیزوں کو بائی پاس کر سکتا ہے. ایس آئی ایف سی پٹواری کو روکے گی؟ پٹواری کو آپ بھی روک سکتے ہیں، کون روکے گا؟ پٹواری ٹوٹل کی ایجاد ہے، اس کو ہم ختم نہیں کر سکے. 30-40 سال سے بات ہو رہی ہے لینڈ ریکارڈز کو اپنے الیکٹرانک کرنا، آج تک نہیں ہوئے. بھائی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تو ہو جائیں نا. آپ ٹیکس کا نظام میں تو پیپر ہونا ہی نہیں چاہیے، لینڈ ریکارڈز میں پیپر نہیں ہونا چاہیے، پیپر کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ ابھی سرکاری دفتروں میں پیپر نہیں ختم کر سکے، ڈسپائٹ ہم 20 سال سے بات کر رہے ہیں. سرکاری دفتروں میں فائلیں آ رہی ہیں. یار یہ کام کرنے والے، اور میں پرمیشن مانگنے جاتا ہوں، میں کیوں دفتروں کے چکر لگاتا ہوں؟
آپ مجھے بتائیں دفتروں کے چکر نہیں لگاتے. میں آپ کو بتاؤں جی, میں نے امریکہ میں 40 سال رہا ہوں, 5 سال ولایت میں رہا ہوں, آج تک سرکاری دفتر کا اندرون نہیں دیکھا. یہاں ندیم الحق صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں قرضوں کے معاملے پر پاکستان کی اب کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ قرضوں کے معاملے میں تو بڑا سمپل بات ہے, فوراً قرضے بند کریں, اپنے حدود میں رہیں, اور آپ کوشش کریں کہ اپنی حکومت کا سائز چھوٹا کریں, اور آپ کے جتنے افسر جو بھی کوئی ہیں وہ پروڈکٹیو کام کریں, اور ہر افسر کے پاس ایک ہی ٹارگٹ ہونا چاہیے, تم انویسٹمنٹ کتنی کرواتے ہو. اگر تم جیسے چین نے کیا ہو, چین نے یہی کیا تھا, آج سے 40 سال پہلے چین نے یہ کیا تھا, ہر افسر کا ٹارگٹ تھا تم سال انویسٹمنٹ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے. اب اگر انویسٹمنٹ نہیں آپ کر سکتے اور آپ انویسٹمنٹ روکنے کی فکر میں ہیں, جیسے کہ ہمارے بیوروکریٹس انویسٹمنٹ روکنے کی فکر میں ہے کہ بھئی یہ بلڈنگ نہ بنے, اور بھئی یہ نہ بنے, اور یہ نہ بنے. یار اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر ملک کیسے ترقی کرے گی؟ آپ لوگوں کہیں بھائی, لیکن ندیم صاحب 30 ارب ڈالر چاہیے ہر سال ہمیں قرضے ادا کرنے کے لیے, وہ کہاں سے لائے؟ بڑی سمپل بات ہے جی, آپ لوگوں کو کام کرنے دیں کہ ایکسپورٹ کرو, ایکسپورٹ جتنا مرضی کرو, ہر چیز پہ ایکسپورٹ کرو. یہ کہ ہمارے سارے سیٹ, میں نے چیک کیا جی, ہمارے سارے سیٹ جو ان سے آپ کے بڑے بڑے لوگ ایکسپورٹ ہی نہیں کرتے. گاڑیاں آپ کی آپ کہتے ہیں ہم بناتے ہیں, ایک ایکسپورٹ نہیں کر رہے. میکسیکو وہی گاڑی ایکسپورٹ کرتا ہے, ملیشیا وہی گاڑی لے کے ایکسپورٹ کرتا ہے. آپ ایکسپورٹ, ہم نے اس پہ حساب لگا کے بتایا کہ ان گاڑیوں والوں کو تم سارے ایکسپورٹ کرو. کیوں نہیں ایکسپورٹ کرتے؟ ٹھیک ہے, نہیں کرتے تو چلے جاؤ یہاں سے, ہمیں نہیں چاہیے. جو بندہ ایکسپورٹ نہیں کرتا اس کو آپ کہیں بھائی تو کوئی پتہ نہیں, تمہیں ٹیکس لگ جائے گا, اور تم ایکسپورٹ کر کے دکھا, بلکہ ان پہ ٹیکس پر دو. آپ ایکسچینج ریٹ کو کیوں روکی بیٹھے؟ ایکسچینج ریٹ کو جانے دیں, آنے دیں, ریزروز مارکیٹ. یہ تو نہیں بات کہ آپ ایکسچینج ریٹ کو روک کے بیٹھ جائیں. تو یہ باتیں ہماری بہت ساری کرنے والی ہیں, لیکن ہماری جو آبادی ہے 60% آبادی ہے وہ براہ راست ہوتی ہے ندیم صاحب, کہ اگر ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ بدلتا ہے, یعنی اگر روپیہ ڈپریشیٹ ہوتا ہے, ڈی ویلیو ہوتا ہے, تو مہنگائی کا ایک طوفان بھی تو آتا ہے. نہیں جی, یہ غلط بات ہے. ہم نے اسٹیمیٹ کیا, آپ خود حساب لگا لیں, ہماری امپورٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو تقریباً 20% ہے. وہ جی ڈی پی 20% ہے. اگر 20% ہے تو جو انفلیشن آئے گی 20% ہی آئے گی نا, سوری پرائس 20% آئے گی نا. تو اگر آپ سوچیں اگر آپ کا 10% ایکسچینج ریٹ گرتی پہ تو 2% اس کی انفلیشن آئے گی, سوری 1% آئے گی. ٹھیک ہے, تو کوئی اتنا حساب نہیں. وہ سینٹرل بینک اس کو کاؤنٹر بیلنس کرے. سینٹرل بینک کا کیا کام ہے؟ سینٹرل بینک کے پاس انسٹرومنٹس ہیں کہ اس کو ٹھیک کرے. سینٹرل بینک اگر نہیں کر سکتا, منی سپلائی روکے, انٹرسٹ ریٹ تھوڑا بڑھائے, فائنڈنگ دا بیلنس ہم سینٹرل بینک کی ساری زندگی میں کرتا ہے, بیلنس ڈھونڈے. یہ تو ایک بچوں والی بات ہے. یہ تو وہ والی بات ہے نا جی, شادل شاہ والی چوہے والی بات ہے کہ میرے بچے کا سر پکڑ کے رکھنا ہے, وہ بڑا ہو جائے کوئی بات نہیں, کیونکہ بچے کا سر بڑا ہوتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے. شادل شاہ کی چوہا بن گئی آپ کی اکانومی, وہ کریں پھر آپ. تو دیکھیے یہ بتائیے گا, تو پھر یہ جو پولیٹیکل مسئلہ بھی تو بن جاتا ہے نا, کہ تو پولیٹیکلی ہماری گورنمنٹ پہلے ہی ایک مخلوط حکومت بنی ہے سلیکشن کے بعد, اس کو دوسرے پولیٹیکل چیلنجز کا بھی سامنا ہے. تو what do you see کہ نیکسٹ 5 ایئرز اگر یہ گورنمنٹ چلتی ہے تو ہم کچھ کر پائیں گے یا ہم اسی دائرے میں گھومتے رہیں گے؟ دیکھیے جی, پالیٹکس کا جو ایک کاسٹ ہے نا, وہ اگر ہماری قوم برداشت کرنے کو تیار ہے تو پھر بڑی اچھی بات ہے. میں تو کہتا ہوں ہمارے بچوں کو پالیٹکس کا کاسٹ نہیں برداشت کرنا چاہیے. پالیٹکس کیا ہے؟ پالیٹکس از اے اسٹرگل فار پاور, حکمرانی کی جنگ ہے نا. تو اس میں برتر ہونا چاہیے. یہ جنگ میڈیول جنگ ہے, وار آف دی روزز, وہ چیز ہے کہ پرانی باتیں, بادشاہ آپس میں لڑتے تھے, اکبر کے بادشاہ اور شاہ جہاں کے لڑ رہے ہیں. یار اس سے آگے نکلیں آپ. دنیا میں اکانومی کی جنگ ہے بس, اور کچھ نہیں. اکانومی پہ آئیں. باقی ہمارے منسٹریشن میں تو کہتے ہیں ان کی پروٹوکول بند کریں, ان کی گاڑیاں بند کریں. یہ کیا تماشے ہیں؟ ہم سے ٹیکس لیتے ہیں اور پھر 10-15 گھنٹے پھرتے ہیں, اور بڑی بڑی گاڑیاں, اور جناب روٹ لگ رہا ہے تو آپ پریشان کھڑے ہیں. یار یہ چیزیں ختم کری. کس ملک میں ہوتی ہیں؟ میں نے کہا 30 سال میں وائٹ ہاؤس کے ساتھ میرا دفتر رہا, آج تک روٹ نہیں لگا. میں ڈاؤننگ اسٹریٹ کے پاس رہتا رہا ہوں, آج تک روٹ نہیں لگا. یہ کیا تماشے میں نے اپنے آج تک چل رہے ہیں. دیکھیے پالیٹکس اپنی جگہ, but quite frankly economy has to take the first priority. اگر فرسٹ پرائیورٹی اسٹیبلٹی, وداؤٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہاؤ ڈو یو تھنک کہ اکانومی جو ہے وہ بھی اسٹیبل ہو سکتی ہے؟ اس کے ساتھ پھر ایک اور پرابلم بھی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مصر میں جب یہ ہوا کہ مصر کے ساتھ آئی ایم ایف نے جب معاہدہ کیا, آئی ایم ایف کا جو وہاں پہ جو پروگرام آیا, تو بہت تیزی کے ساتھ وہاں پر ان کی کرنسی ڈی ویلیو ہوئی. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی یہی ہونے والا ہے؟ دیکھیے کرنسی کے جو دام ہے نا, وہ بڑا سمپل ہے. وہ
آپ کی جو ہماری جو ہم لوگ ہیں، ہماری پرائس ہے اگینسٹ دی ادر پیپل. ہم ان پروڈکٹ ہیں، ہم جاہل ہیں، تو پھر ہماری کرنسی کی پرائس گرنی ہے بھائی. اگر آپ جلدی سے اپنا کام کرنا سیکھیں گے، جیسے اب رمضان ہے، اب سب نے کام کرنا بند کر دیا، مہینے کے لیے کام کرنا بند. بھائی رکھے پر کام تو کرے نا خدا کے واسطے. اور حکومت میں تو کوئی بھی کام نہیں کر رہا آج کل. تو اگر آپ کی یہ چوائسیز ہیں، اگر آپ کی چوائس یہ ہے میں نے کام کوئی نہیں کرنا، میں نے سرکاری نوکری لے کے عیاشی کرنی ہے، آپ کے بچے، میں بہت یونیورسٹی میں جا کے بات کی، آپ کے بچے آپ کہتے ہیں ہم کام ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم سرکاری نوکری کریں گے، ہم ملک سے بھاگیں گے. ہم نے اس پہ ٹی شرٹ بھی پرنٹ کی، نوکری تو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر سب کی یہ حالت ہو جائے تو پھر انفارچونیٹلی لوگ کیا کہتے ہیں، ہماری کرنسی تو پھر گرنی ہے. کرنسی کو روکنے کے لیے ایک آپ خود پروڈکٹیو ہو، ٹھیک، آپ خود ہارڈ ورکنگ ہو، آپ دنیا میں ایکسپورٹ کریں. اگر آپ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے یہ لگانی ہے سرکاری مجمع اور جناب ماشاءاللہ ٹی وی پہ ایڈز آ رہے اتنے مہنگے مہنگے سرکاری ایڈ، تو پھر آپ نے تو پورا کرنا ہی ہے نا. اگر ہر آپ کے ٹی وی پروگرام کے بیچ میں 5 منٹ کا وہ پولیٹیکل ایڈ آتا ہے، تو پھر اس کے پیسے کہاں سے آنے ہیں بھائی؟ تو دنیا کو تو نہ کہیں کہ ہماری گر رہی ہے بھائی. آپ کو کوئی فیوچر کو بہت روشن نہیں نظر آ رہا آئی ایم ایف کے پلان کے بعد بھی؟ آئی ایم ایف کا اگر ہمیں پلان مل جاتا تب بھی، پروگرام کے بعد؟ آئی ایم ایف بھی مجبور ہے. ایک آئی ایم ایف وہ والی کہانی ہے جو میری ماں سناتی تھی کہ بچہ کھڑا ہو جاتا تھا کنویں پہ اور کہتا تھا میں چھلانگ مارنے لگا ہوں ماں جب تک تو مجھے نہیں دے. تو یہ تو ہمارا تو حال یہ ہے نا، ہم کہتے ہیں چھلانگ مار دینی ہے تو ہم پیسہ دو، تو آئی ایم ایف بیچاری مجبور ہو کے دے دیتی ہے ایک بیچاری ماں کی طرح. انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہم اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں، آئی ایم ایف پہ نہ ڈیپینڈ کریں. آپ کو کچھ نہیں دے سکتی. ریفارمز ہمارے اپنے ہیں. ہمیں جو گاڑیوں کا سرکاری جو پروٹوکول ختم کرنے، گھر ختم کرنے ہیں، ہمیں مارکیٹس بنانی ہے، ہمیں پرائسنگ کرنی ہے، ہمارا پرابلم ہے، ان کا پرابلم نہیں. اور وہ نہیں ہمیں کہہ سکتے کریں. ہمیں جو اپنے خرچے کرنے ہیں، جو اپنے ریسٹ ہاؤسز، گورنر ہاؤس بیچے بھائی. اگر آپ کو اتنا ڈیٹ کا پرابلم 35 بلین کا آپ کو پرابلم ہے تو بیچے نا. یہ چیزیں رکھی کیوں ہوئی ہیں؟ یہ سب نے رکھنا ہے. دنیا کو کہنا ہے ہم ماشاءاللہ یشی میں رہیں گے. ہم ابھی اپنے دوست ممالک کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ ہیلپ آؤٹ کریں اس ساری سچویشن میں. بالکل وہی دیکھ رہے ہیں نا کہ ہماری عیاشیاں لگی رہے، ہمارے گولف کورس بھی مفت رہے، ہمارے پولو گراؤنڈ بھی مفت رہے، ہمیں کوئی پیسے دے دے. یار دنیا اتنی بے وقوف تو نہیں نا. سعودی عربیہ تو پہلے بھی ریفیوز کر دیا، تو وہ پھر کر دیں گے. دنیا آپ کو چھوٹے چھوٹے 1-2 بلین دے دیتے ہیں، آپ کو تھوڑا گزارا ہو جاتا ہے. بٹ آئی مین از دس ہاؤ یو وانٹ ٹو لیو لائف؟ فائن، دس از اے چوائس وی ہیو ٹو میک. ٹھیک، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم الحق صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کے معاملات کے حوالے سے. نئی حکومت اب آ چکی ہے، کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا آئی ایم ایف کے ساتھ؟ حبیب صاحب، ندیم الحق صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وزیر خزانہ کون ہے، ٹیم سے فرق پڑتا ہے. کیا واقعی فرق نہیں پڑتا؟ اسحاق ڈار صاحب تو کہہ دیتے تھے آئی ڈونٹ کیئر. محمد اورنگ زیب صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی انٹرنیشنل پی آر بھی بہت اچھی ہے اور نیگوسیشن سکلز بھی بہت اچھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ محمد اورنگ زیب صاحب کافی پروفیشنل آدمی ہے، یعنی 8 بجے آتے ہیں تو صبح 8 بجے کا مطلب ہے کہ 8 بجے دفتر کھلے گا اور 5 بجے کے بعد دفتر بند ہو جائے گا. 8 سے 5 کے درمیان سارے کام ہو جائیں گے. جو فائل آئے گی اس پہ لکھ دیا جائے گا، جو ای میل آئے گی اس کا جواب دے دیا جائے گا اور فوری طور پر فیصلے ہو جائیں گے. یہ تو ہے ان کا کمال، جو بطور پروفیشنل یعنی ایک بینکر کے انہوں نے اپنا جو سکہ جما رکھا ہے، لوگ ان کے بارے میں یہ بتاتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم سوال یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ان کی مہارت کیا ہے، سوال یہاں پہ اس سے زیادہ بنیادی نوعیت کا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. ہمارے مسائل دو طرح کے، جی ہمارے مسائل 2 طرح کے. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ہر سال $30 ارب چاہیے واپس دینے کے لیے. اور میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان جتنے بڑے ملک کے لیے جو ہم یہ $100-150 ارب کا قرضہ ہے نا، ہمارا کوئی بہت بڑا قرضہ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے جیسا ملک جو ہے وہ یہ کام کر نہیں سکتا. تو پھر ہم مینج کیوں نہیں کر پاتے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی کا بھٹا بٹھا دیا ہوا. ہم نے پاکستان میں بجلی کو ہم نے مینج نہیں کیا. بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ لوگوں کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا ہے. لیبر کو ہم نے ٹرین نہیں کیا، لیبر کو آپ نے ٹرین نہیں کیا، اپنے لوگوں کو ٹرین نہیں کیا کہ لوگ بالکل دوہتھل قسم کے لوگ ہیں آپ کے پاس. پھر آپ نے کام کرنے کی عادت نہیں ڈالی. آپ کی پاکستان کی جو لیبر ہے خود پاکستان کے اندر امپلائیبل نہیں رہی، بلکہ دنیا باہر بھی چلے جائیں تو آپ کو امپلائیبلٹی کا مسئلہ آتا ہے. آپ نے کسی کو کوئی ہنر تو سکھایا نہیں. تو لہٰذا پاکستان ایک مشکل ایک ایسی جگہ پہ ہے
جہاں پہ چاروں طرف سے پرابلمس ہیں اور ان سارے پرابلمس کو بیک وقت سالو ہونا ہے. ہماری ساری توجہ ہو جاتی ہے کہ جناب یہ بتائیں کہ یہ سال کیسے گزرے گا, ہمارے نزدیک اکانومی کا یہ اور آئی ایم ایف سے قرض کیسے اور آئی ایم ایف سے قرض کیسے لیا جائے گا. تو اب اس میں آئی ایم ایف سے قرض تو شاید مل ہی جائے گا, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. اب مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ایس آئی ایف سی کی وجہ سے کہ ہمارے اندر شاید یہ کوشش ہو, ہم کچھ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, لیکن کہاں تک ٹھیک کر پائیں گے یہ اپنی جگہ کوشچن ہے. کیونکہ اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر حبیب صاحب یہ بھی ہے, گو کہ آئی ایم ایف نے بانی پی ٹی آئی کے خط کا اتنا نوٹس نہیں لیا, لیکن پھر بھی انہوں نے سیاسی استحکام کی ضرورت پر زور دیا ہے. تو یہ ایک بڑا فیکٹر ہے میرے خیال سے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں سیاسی استحکام کے دیکھیے دنیا, اب ہمیں سمجھنا ہے کہ دنیا کیسے چلتی ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ابھی ڈاکٹر صاحب سے ہم میں مصر کی مثال دے رہا تھا. مصر میں کیا ہوا, مصر میں گلف نے وہاں پہ انویسٹ کرنا تھا. انہوں نے کہا کہ جناب پہلے تو آپ اپنی کرنسی کو آزاد چھوڑیں نا, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا معاملہ ہو, اس کے بعد ہم انویسٹ کریں گے. اس کی وجہ کیا کہ بھائی اگر آج کرنسی مہنگی ہے, فرض کیا آپ نے مصنوعی طور پر روکا ہوا ہے, آج میں اپنے ڈالر لے کے آ جاتا ہوں اور کل کو کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب مجھے تو لاس ہو گیا نا. تو میرا تو وہ لاس ریکور ہوتے ہوتے ہی بڑا ٹائم لگ جائے گا. تو میں یہ دیکھوں گا کہ کیا یہاں پر کرنسی سٹیبل ہے. تو پہلے انہوں نے مصر کو کہا اب گلف اور سعودی عرب سے اب وہ توقع نہ کرے کہ وہ آپ کو بڑے آرام سے پیسے دے دیں. وہ انہوں نے کہا کہ جناب مصر کو کہ جناب پہلے تو آپ اپنی کرنسی کو دیکھیں نا, اس کے بعد انہوں نے انویسٹ کیا. تو لہٰذا اب پاکستان کے اندر اگر انویسٹمنٹ, لوکل انویسٹمنٹ بھی موبلائز کرنی ہے یا باہر سے انویسٹمنٹ لانی ہے, تو آپ کو اب سٹیبلٹی دو طرح کی دینی ہوگی. ایک آپ کی میکرو سٹیبلٹی جس میں کرنسی آپ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کے بارے میں وہ ٹرانسپیرنٹلی موو کر رہا ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو پتا ہو کہ پاکستان کے اندر جو الیکشنز ہیں, پاکستان کے اندر جو دیگر حکومت کا سلسلہ چلنے کا ہے, عدالتیں ہیں, وہ اپنا کام ٹھیک کرتی ہوئی نظر آئیں گی, تو تب آپ آگے بڑھ سکیں گے. ادروائز یہ ہوچ پوچ ہے, یہ اورنگزیب صاحب آ جائیں, اسحاق ڈار صاحب آ جائیں, عثمان نعمان آ جائیں یا حبیب اکرم آ جائیں, یہ سب ایک ہی معاملہ ہے. یعنی اب اس حکومت کا دوہرا امتحان ہے, دو محاذوں پر اسے لڑنا ہوگا. دوہرا نہیں, اس کا چوہرا امتحان ہے, کیونکہ اس کا فارم 47 کا بھی امتحان ہے نا, فارم 45 کا بھی امتحان ہے, وہ بھی اسے دینا ہے. ٹھیک ہے, ایک اور معاملہ حبیب صاحب, آصف علی زرداری صاحب نے ملک کے صدر میں حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. صدر زرداری کا پہلا دور صدارت جو 2008 سے 2013 پر محیط تھا, وہ کیسا تھا, اور اب ممکنہ طور پر ان کا کیا کردار ہوگا, سیاسی طور پر ان کا کیا کردار ہوگا پاکستانی سیاست میں, وہ کس طرح سے مفاہمت کے اپنی جو پالیسی ہے اسے لے کر آگے چلیں گے. حبیب صاحب سے گفتگو کر لیتے ہیں. حبیب صاحب, صدر زرداری صاحب کا جو پچھلا دور تھا 2008 سے 2013 تک کا, اس کا ذرا اگر آپ تھوڑا سا احاطہ کریں کہ وہ کیسا تھا. وہ بہت ہی چیلنجنگ دور تھا. ایک تو یہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری کو آصف علی زرداری صاحب کو بطور صدر تسلیم کرنا ایک بہت ہی مشکل امر تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی, جس میں اس وقت اشفاق پرویز کینی صاحب تھے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف, ان کے لیے بھی تھوڑا سا یہ دھچکا تھا. پیپلز پارٹی کے لیے اندر دھچکا تھا, سرپرائز تھا, پی ایم ایل این کے لیے سرپرائز تھا, اور ایک عجیب و غریب صورتحال تھی کہ صدر آصف علی زرداری, کیونکہ ان کے اوپر ٹیگز تھے بہت بڑے بڑے, مسٹر 10%, مسٹر یہ %, مسٹر وہ %, لیکن اس مخصوص سیاسی ماحول میں انہوں نے جو نعرہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد لگایا تھا کہ پاکستان کھپے, تو اس کے نتیجے میں جمہوریت بہترین انتقام جی اس کے نتیجے میں تھوڑی سی ان کی ایکسیپٹنس پیدا ہو گئی تھی. لیکن بہرحال ان کے پاس اس وقت اکثریت تھی سندھ میں, اس کے بعد قومی اسمبلی میں ان کے پاس ایک اچھی اکثریت تھی, تو لہٰذا خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں تو انہیں سارے ووٹ پڑ گئے تھے. پنجاب میں ان پیپلز پارٹی کی بہت بڑی تعداد تھی, تو لہٰذا وہ صدر تو بن گئے. صدر بننے کے بعد جو آصف علی زرداری صاحب کو, یعنی پہلا چیلنج کراس کرنے کے بعد جو اگلا چیلنج درپیش ہوا, وہ بڑا ہی دلچسپ تھا. وہ یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا 2008 میں گورنمنٹ پاکستان پارٹی اور پی ایم ایل این نے مل کے بنائی تھی. جی, اس میں سعد رفیق صاحب بھی منسٹر تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب کی وزارت عظمیٰ میں اسحاق ڈار صاحب بھی منسٹر تھے. لیکن ہوا یہ کہ اس وقت جو ساتھ ہی ایک چیلنج, جو آن گوئنگ چیلنج تھا, وہ تھا کہ ججز کی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی بحالی کا مسئلہ تھا. پی ایم ایل این یہ چاہتی تھی کہ بحال ہوں, جنرل پرویز مشرف نہیں چاہتے تھے بحال ہوں, محترمہ بے نظیر بھٹو کیسے بیان
بیانات تھے جن سے لگتا تھا کہ وہ چاہتی ہیں بحال ہوں، لیکن آصف علی زرداری صاحب چاہتے تھے کہ بحال نہ ہو. تو یہ ایسی صورتحال تھی جس میں یہ جو ایشو تھا یہ بون آف کنٹینشن تھا. پھر ایک مری میں معاہدہ ہوا. مری میں جو معاہدہ ہوا اس میں جو کروانے والے تھے وہ ملک ریاض صاحب تھے. اچھا جی، بیریئر ٹاؤن والے، ان کا بھی اس معاہدے میں ایک کردار تھا. ٹھیک. تو اس وقت یہ معاہدہ ہوا کہ جناب جیسے ہی فلاں تاریخ تک یعنی مارچ تک ہم، اس وقت عبد المجید ڈوگر صاحب تھے جنہیں جنرل پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 کے بعد چیف جسٹس بنا دیا تھا. تو کہا تھا کہ یہ جب ختم ہوں گے تو اس کے بعد چیف جسٹس صاحب آ جائیں گے، افتخار چودھری صاحب. زرداری صاحب کا ایک تاریخی بیان آیا، ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وعدے کون سے قرآن اور حدیث ہیں. بالکل. اس کے بعد سے آج بھی کوٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد سے معاملات بگڑتے چلے گئے. جب انہوں نے یہ بیان دیا کہ اور انہوں نے رزسٹ کرنا شروع کر دیا کہ جناب ہم تو نہیں بحال ہونے دیں گے. انہوں نے چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب اور اعتزاز احسن صاحب نے کافی کوشش بھی کی انہیں منوانے کی، لیکن زرداری صاحب کا دل نہیں پسیجا. تو الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ زرداری صاحب کے کہ پنجاب میں ایک کیس چل رہا تھا چیف منسٹر کے خلاف جناب شہباز شریف کے، کہ شہباز شریف صاحب 2 سیٹوں سے جیتے تھے جی، کہ بعد میں کون سی سیٹ سے جیتے ہیں، پہلی کون سی سیٹ سے جیتے ہیں. تو اس چکر میں آ کے وہ ڈی سیٹ ہو گئے. جب وہ ڈی سیٹ ہو گئے تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پر کوئی فوری طور پر حکومت بنوانے کی بجائے سلمان تاثیر صاحب جو پیپلز پارٹی کے گورنر تھے، انہوں نے خود حکومت بنوانے کی کوشش شروع کر دی کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنائے. اس میں کچھ لین دین بھی جیسے ہوتا ہے کہ سیاستدانوں کو ادھر سے ادھر کرنے کے، لیکن انہیں کوئی کامیابی نصیب نہ ہوئی. پھر جناب نواز شریف صاحب ایک لانگ مارچ لے کے چلے اور گجرانوالہ تک پہنچے تو انہیں پھر فون آ گیا جناب اشفاق پرویز کینی صاحب کا. اور انہوں نے کہا کہ نہیں جناب بحال ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد جج صاحب اعتزاز احسن صاحب بھی ان کے ساتھ تھے. تو پھر وہ واپس چلے گئے تو معاملات کچھ سکون میں آ گئے. دوسرا ان کا بہت بڑا چیلنج تھا میمو گیٹ. میمو گیٹ وہ چیلنج تھا کہ جب اسامہ بن لادن جب مئی 2011 میں امریکہ نے پاکستان کے شہر ایبٹ آباد سے اسامہ بن لادن کا سراغ لگایا اور ان پہ حملہ کر دیا، تو اس کے بعد مبینہ طور پر ایک میمو تھا. ایک میمو لکھا گیا حسین حقانی صاحب کی طرف سے، اور وہ لکھا گیا مائک ملن کو جو اس وقت سینٹرل کمانڈ کے سربراہ تھے، ایڈمرل مائک ملن. اور ان سے درخواست کی گئی کہ جناب یہ اسامہ بن لادن کا جو معاملہ ہے اگر یہ چونکہ خراب ہو گیا تو پاکستان کے اندر ایک دفعہ پھر ملٹری انٹرونشن ہونے والی ہے، تو آپ ہمارا ساتھ دیں تو ہم یہ تبدیلیاں کریں گے. وہ بڑی خوفناک تھی. میں تو ان کا حوصلہ لیکن اس پہ تو پھر زرداری صاحب کو کلین چٹ زرداری صاحب کا اس میں نام آنا شروع ہو گیا. ہاں لیکن پھر انہیں کلین چٹ تو مل گئی تھی اس پہ. ابھی آپ ذرا سنتے جائیے ہوا کیا. پھر ہوا یہ کہ جب وہ معاملہ نواز شریف صاحب کالا کوٹ کالی ٹائی لگا کے لے کے عدالت چلے گئے، وہاں پہ اب افتخار محمد چودھری صاحب تھے جن کے دل و دماغ میں شاید یہ بات ہوگی، ججوں کے دل میں تو نہیں ہوتی، ججوں کا تو دل ہی نہیں ہوتا، وہ تو قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. لیکن بہرحال اس وقت یہ ہوا کہ انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا اور کہا کہ جناب یہ تو بڑا خوفناک کیس ہے. اور اس کے اوپر ایک کمیشن بن گیا جو تھا ایک جوڈیشل کمیشن کہ جناب آپ اس میمو کا سراغ لگائیں. اور جوڈیشل کمیشن بھلا کون تھا؟ جوڈیشل کمیشن کا سربراہ کون تھا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. یس، اور فائز عیسیٰ صاحب نے ہی ان کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا، اس وقت وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے غالباً جج تھے، سربراہ تھے، چیف جسٹس تھے. تو انہوں نے پھر ایک کمیشن میں بتایا کہ جناب یہ خط تو ریالٹی ہے، یہ جو میمو ہے یہ حسین حقانی صاحب نے لکھا ہے، لیکن اس میں زرداری صاحب کا نام نہیں آیا. تو ریالٹی یہ ہے کہ ایک تو یہ بہت بڑا چیلنج بن گیا جس نے بہت دوری پیدا کر دی اشفاق پرویز کینی صاحب میں یعنی فوج میں اور ہمارے زرداری صاحب میں. دوسرا ایک بہت ہی دلچسپ چیلنج ان کے دور میں آیا، وہ تھا کیری لوگر بل. کیری لوگر بل ایکچولی ایک ایسی قانون سازی تھی امریکہ میں کہ جس کے تحت پاکستان کو $1.5 ارب 4 سال کے لیے ملنے تھے، تقریباً $7.5 ارب بنتے تھے.
اور وہ سول گورنمنٹ کو ملنے تھے, اور اس میں کچھ ایسی شکیں تھی کہ جس میں ایسا لگتا تھا کہ شاید انہوں نے پاکستان کے اندر جو پاکستان کی ملٹری اور فوج کو, اسٹیبلشمنٹ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی. اس پہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا, لیکن وہ مسئلہ جو تھا وہ میڈیا کی حد تک رہا, لیکن اس کے پیچھے آصف علی زرداری صاحب کا بڑا کمال تھا. وہ کیا؟ آصف علی زرداری صاحب کی اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی اس وقت ملاقاتیں ہو چکی تھیں 2007 میں, جو سینیٹر کیری تھے ان کے, جان کیری کے ساتھ. اچھا. اس وقت وہ حکومت میں تو نہیں تھے لیکن سینیٹر تھے, بڑا اثر و رسوخ رکھتے تھے, اور سینیٹر جان کیری کے ساتھ ملوانا اور امریکہ میں ان کی معاونت کے لیے جو دوسری خاتون تھی ان کا نام تھا وینڈی شرمن. اچھا. وینڈی شرمن جو تھی وہ محترمہ کو وہاں پہ ان کے لیے مختلف پروگرامز ارینج کر رہی تھی. بلکہ مجھے چلتے چلتے یاد آ گیا کہ ایک پروگرام میں جناب محترمہ بے نظیر بھٹو تقریر کر رہی تھی, تو آصف علی زرداری صاحب ان کے ساتھ تھے, تو وہ میز سے تھوڑا دور, جیسے لمبی ٹیبل ہو تھوڑا دور بیٹھے, تو وہاں پہ ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا کہ پاکستان جائیں گے تو محترمہ کی سیکیورٹی کیسے ہوگی. تو بیچ میں لائٹر نوٹ پہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ پہلے میں جیل میں تھا تو محترمہ بے نظیر بھٹو میری رہائی کے لیے فائٹ کر رہی تھی, اب ان کی باری ہے کہ یہ پاکستان جائیں اور جیل میں جائیں اور میں ان کے لیے فائٹ کر کے مشہور ہو جاؤں. صحیح. یہ بڑی پروفیٹک ورڈز تھے شاید. یہ رون سسکن نے بائی دا وے اپنے یہ واقعہ اپنی کتاب میں بھی لکھا. اچھا. خیر, جان کیری صاحب کے ساتھ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, اور جو کیری لوگر بل تھا اس میں جو دو لوگ بڑے امپورٹنٹ تھے, کیری لوگر برمن یعنی جو سینٹر جان کیری تھے, اور اس میں جو اس بل کو تصنیف کرنے والے, اس قانون کی تصنیف کرنے والے, ان کے مصنفوں میں ایک نام تھا جو بائیڈن کا. اچھا جی. وہ بھی ڈیموکریٹ سینیٹر تھے. جی. اب ہوا یہ کہ جب یہاں پہ کیری لوگر بل کے خلاف پھڈا پڑ گیا تو جو بائیڈن صاحب اس وقت تک وہاں پر نائب صدر بن چکے تھے اوباما کے ساتھ, اور ان کو ہم نے ہلال امتیاز بھی صدر آصف علی زرداری نے دیا تھا. جی. تو لہٰذا ایک ایسی امریکہ, ان دنوں ہم اور امریکہ آلموسٹ ساتھ ساتھی تھے نا وار اینڈ ٹیرر کی وجہ سے, تو اس وجہ سے ہم کچھ بہت زیادہ یعنی معاملات بگڑنے سے بچ گئے. لیکن کیری لوگر بل نے بہرحال ایک ایسا معاملہ کریٹ کر دیا کہ جس سے کچھ دوریاں پیدا ہو گئی. تیسرا ان کا, اور بہرحال وہ زمانہ تھا کہ جب امریکہ پہ ہمارا انحصار بہت زیادہ تھا, اور صدر آصف علی زرداری اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے امریکہ میں بہت اچھی یعنی ان کی ارینجمنٹ انہوں نے کر رکھی تھی, اور صدر زرداری صاحب اسی ارینجمنٹ کو لے کے چل رہے تھے. امریکہ کا ایک دوسرا تقاضا تھا کہ جس سے جو کیری لوگر بل سے جڑا ہوا تھا, ایک تقاضا تھا جو محترمہ بے نظیر بھٹو سے بھی تھا کہ آپ جب اقتدار میں آئیں تو آپ افغان طالبان سے کٹ آف کریں. اچھا. مکمل طور پہ, اور جو کابل کی گورنمنٹ ہے جو اس زمانے میں حامد کرزئی کی تھی اس کے ساتھ آپ سیٹنگ ٹھیک کریں. تو جیسے ہی پھر آصف علی زرداری صاحب صدر بنے تو آپ کو یاد ہے کہ اس میں کون صاحب ایک ہی شخصیت تشریف لائی تھی ان کی اوتھ ٹیکنگ میں, اور وہ تھے حامد کرزئی صاحب. بالکل. تو حامد کرزئی صاحب جو ہے وہ تشریف لائے, تو انہوں نے امریکہ کا وہ مطالبہ بھی پورا کیا. اور پھر ظاہر ہے ایک آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں ایک بہت ہی ایگریسو پولیٹیکل سٹانس لیا طالبانائزیشن کے خلاف, تو اس کے کچھ نقصانات بھی اٹھانے پڑے. تو یہی پالیسیز ہم اب بھی دیکھیں گے ابھی صاحب. اب جو یہاں سے جب ہم آگے بڑھیں گے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب ایکچولی وہ بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح, اور پھر صدر آصف علی زرداری کی سیاست یہ ہے کہ یہ اپنی انٹرنل مضبوطی باہر سے لے کے آتے. اچھا. ٹھیک ہے نا. اب جو یعنی اب وہ باہر سے یہ بائی دا وے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بھی یہی اپروچ تھی کہ میں ملک کے اندر کی مضبوطی اپنے خارجہ امور میں اپنی مہارت کے ذریعے لے کے آؤں. محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی یہی کیا, حتیٰ کہ 2007 میں جس طرح وہ ملے لوگوں سے ملی تو وہ بھی امریکہ میں انہوں نے اپنی اور آپ کو لگتا ہے اب زرداری صاحب بھی یہی اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ صدر آصف علی زرداری بھی ایکچولی خارجہ پالیسی کو اپنی قوت بنائیں گے, اور اپنی قوت بنا کے وہ پاکستان میں میرا خیال ہے کہ کچھ نئی چیزیں پیدا کریں گے. اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ شاید جو ہمارے اسحاق ڈار صاحب ہیں, آپ ان کی حیثیت کوئی نائب وزیر خارجہ ٹائپ ثانوی سی حیثیت. ایک بریک ہم لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। पंजाब हुकूमत ने आज बानी तहरीक इंसाफ समेत अडियाला जेल के तमाम कैदियों से मुलाकात पर 2 हफ्ते की पाबंदी लगा दी और इसकी वजह दहशत गर्दी का ख़तरा बताई जा रही है। हबीब साहब, PTI वाले ये कह रहे हैं कि इसकी वजह मोहसिन नकवी साहब हैं और ये भी कि शायद बानी PTI को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है। जब आप इस तरह का यूनिलैटरल फैसला करते हैं ना और बगैर लोगों को एतमाद में लिए, तो उसके बारे में आप फिर कुछ भी कह सकते हैं। यानी उसके बारे में अगर आप PTI जो कह रही है, ऐसा लगता है कि वो भी ठीक है, और फिर जो हुकूमत कह रही है ऐसा लगता है कि इसमें भी कुछ वजन है। अब प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जो बाहमी एतमाद का फुकदान है, वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि हमें इस बात पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जो बानी PTI हैं वो जेल में हैं, वो किस हाल में है। और फिर ज़ाहिर है लोग उनसे मिल रहे थे, बाहर वो खबर आती थी, पता चलता था कि वो ठीक है या उनकी तबीयत ठीक है। अब ज़ाहिर है 15 दिन नहीं मिलेंगे तो 15 दिन के बाद क्या होगा। अब उससे ये भी नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि उन्हें कैद तन्हाई में ना रखा गया हो, कैद तन्हाई में रख के उन्हें तोड़ने की कोशिश ना की जा रही हो। अब आप जितने मुंह उतनी बातें। अब फिर इन बातों में वजन इस तरह भी पैदा हो जाता है कि जनाब हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब का प्रॉब्लम यह है कि उनका रिकॉर्ड भी तो है ना, और उनका रिकॉर्ड ये है कि उन्होंने खास तौर पर पंजाब के अंदर जो कुछ किया पिछले कुछ अरसे में, वो तो बहुत ज़्यादा था। यानी उन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए जो पुलिस को जिस तरीके से उन्होंने खुली छूट दी, वो भी अपनी जगह एक प्रॉब्लम था, और इसी तरह और बहुत सारे मसाइल पैदा होते रहे। तो ऐसी सूरत में आप तो किसी भी अगर कोई भी बात करें तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर आप ये मतलब उसके बारे में आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक ही है बात। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी हमें चंद दिन शायद इंतज़ार कर लेना चाहिए, और हुकूमत को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि इसने नया अभी संभाला है अपना सारा अरेंजमेंट, तो इस नए का अपनी अभी से जो तलखियाँ हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर, उन्हें कुछ कम करने की कोशिश करे। जितनी ज़्यादा ये तलखी बढ़ती रहेगी, उतनी ही ज़्यादा जो मुश्किलात हैं वो इसकी अपनी मुश्किलात में भी इजाफा होता चला जाएगा। तो अब मोहसिन नकवी साहब अगर वही चलन रखते हैं जो उन्होंने पंजाब में रखा, तो ये कोई हैरानकुन बात तो नहीं होगी, लेकिन बहरहाल मामलात की खराबी में इजाफा होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह ने के बाद।